बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौमी असम्बली के इजलास में आज फिर जो है वो हंगामा रही हुई। आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यहाँ तक नौबत आ गई कि डिप्टी स्पीकर ने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। सार्जेंट एट आर्म्स के लिए बात हो गई। फिर उसके बाद जो है जो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर रहे थे राजा परवेज अशरफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, वो मामला टल गया। लेकिन आगा रफ़ीउल्लाह साहब से जो मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि आज वक्फा सवालात में उनका पहला सवाल था, और वो सवाल ये था कि मावनीन खुसूसी और जो मुशीरान हैं उनकी जो असासे हैं वो किसने ज़ाहिर कर दिए हैं, किसने नहीं किए हैं, उसमें इजाफा कितना हुआ है। और इस हवाले से वो जो बात पूछना चाह रहे थे वो पिछले सेशन में भी उसका जवाब नहीं आया और इस सेशन के अंदर भी उसका जवाब नहीं दिया। तो वो मुझे जो है वो सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद ये बदमज़गी की कैफियत पैदा हुई। इमरान खान साहब ने आज लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया, कहा कि नया पाकिस्तान जो है कोई स्विच नहीं है। 26 माह हुए हैं हमें, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप बटन दबा दें तो पाकिस्तान जो है वो बदल जाएगा। एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और वही बातें उन्होंने दोहराई हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और जेब कतरे जो है वो स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। यानी उसी तरीके से उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया है। साथ साथ अभिनंदन का जो मामला था वो आज कौमी असम्बली में उसकी बाज़गश सुनाई दी। जो सरदार अयाज सादिक साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की। उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया कि अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो रात 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको डिनाई किया है। तो कहते हैं कि ये तमाम मामला सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया और इस किस्म की बातें इतने सीनियर जो लोग हैं उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। साथ साथ NCOC के हवाले से गो कि आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि 2 माह बहुत अहम है और अगर हम इन 2 माह में निकल गए तो फिर इंशाल्लाह आगे खैर होगी। लेकिन आज NCOC ने डिसीजन दिए हैं जिसके तहत कल रात 10 बजे से तमाम रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। जो मार्केट्स हैं, बाजार है, वो भी रात 10 बजे तक उसकी टाइमिंग की गई है। पार्क्स की टाइमिंग 6 बजे शाम कर दी गई है। ये सारे मामलात हैं। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि क्यों ऐवान का माहौल जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाता, क्यों जो है वो इतने इतने सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मौजूदगी के अंदर भी जो कानून साजी के मामला है उस पर पेशरफ नहीं होती। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चीफ व्हिप मोहतरम जनाब आमिर डोगर साहब। मुझे कराची से ज्वाइन करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर शैला रजा साहिबा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली। आमिर डोगर साहब, आज भी जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ, जिस तरीके से रुकन असम्बली को बाहर निकालने की बात हो गई, फिर शोर शराबा हंगामा रही, ये सेटल क्यों नहीं हो रहा मामला? रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के होते हुए भी, फिर इतने सीनियर और आप जैसे लोग जो बड़े तहम्मुल मिजाज हैं, बर्दाश्त भी रखते हैं, लोगों को कायल भी कर लेते हैं, मना लेते हैं, उसके बावजूद हर इजलास में यही सूरत हाल और यही माहौल क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आज का जो वाक़या था असेंबली में, मेरे लिए भी बतौर पॉलिटिकल वर्कर इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या था। आगा रफ़ीउल्लाह जो मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर आप देखें मुसलसल 2 साल से जब से पार्लियामेंट स्टार्ट हुई है ये वाली 2018 से, तकरीबन हर रोज़ हंगामा आराई, बदतमीज़ी और तूफ़ान बदतमीज़ी और गाली गलोच उनका वतीरा रहा है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनको उनकी अपनी क़यादत ने भी समझाया, कई दफ़ा स्पीकर साहब ने भी उनको वार्न किया, कई दफ़ा। ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर हम सब अराकीन असम्बली हैं, किसी की कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। कई दफ़ा दोनों तरफ के लोगों ने भी उनको समझाया, लेकिन उन्होंने पहले दिन से अपना एक मिजाज बनाया हुआ है। आज का वाक़या यूँ हुआ कि उनका क्वेश्चन पहला था और कुछ दिन पहले उन्होंने क्वेश्चन डाला। ये रूटीन की रूल्स एंड बिजनेस की हमारी कार्रवाई है कि अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो अगले इजलास में आ जाता है, अगली टर्न पे आ जाता है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी उनको इन्फॉर्म किया और स्पीकर ने भी उनको कहा कि अगर आपका जवाब नहीं आया तो आपका अगली बार आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे मावनीन और एडवाइजर्स उनके मांगे हैं। तो FBR को हमने रिसाल कर दिया। उन्होंने कहा हमें कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए। सही। उसके ऊपर वो पहले अपनी सीट पर खड़े हुए, उन्होंने बड़ा तूफान बदतमीजी किया। उसके बाद फिर वो डाइस पे आ गए स्पीकर के सामने। फिर वो इस हद तक आ गए कि उन्होंने गाली गलोच शुरू कर दी, और जब गाली गलोच शुरू कर दी तो एक्सट्रीम था। ये जो आज रूलिंग है और ये जो इख्तियार स्पीकर ने आज चेयर ने इस्तेमाल किया है,
میں نے اپنی 20-30 سالوں کی سیاست میں کبھی اسمبلی میں ایسا ایکسٹریم اختیار استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور جبکہ قاسم سوری صاحب سے آغا رفیع اللہ کے تعلقات بھی بہتر ہیں، لیکن اس نے جب انہوں نے اس فاضل ممبر نے گالی گلوچ شروع کر دی تو پھر انہوں نے، اور جب ساری حدیں کراس کر دی اور ریڈ لائن بھی کراس کر دی تو یہ رولنگ پاس کی، اور اس کے بعد پھر بھی دیکھیں پارلیمانی روایت اور ٹریڈیشن نورمز تو یہ ہوتی ہیں کہ ممبر اسی وقت خود باعزت طریقے سے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں تو ممبر اسپیکر جب رولنگ دیتا ہے چپ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، کھڑے رہے، سارجنٹ آرمز آیا، وہ ایک ٹوکن ہوتا ہے، ایک سمبولک ہوتا ہے، لیکن وہ جب آتا ہے تو ممبر، اگر آپ مدر آف پارلیمنٹ ویسٹ منسٹر میں یا باقی پارلیمنٹوں میں دیکھیں تو ممبرز خود بخود چیئر کا احترام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک شخص کی ذات کی رولنگ نہیں ہوتی، اس چیئر کی رولنگ ہوتی ہے رولز اور بزنس اسمبلی کے پروسیجرز کے مطابق۔ تو وہ نہیں گئے، پھر بیچ میں لوگ پڑ گئے، پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے، ظاہر ہے میں بطور چیف وپ میرا ایک رول ہمیشہ ایک برج کا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ بھئی اس کو ممبرز، وہاں بھی وہ اسی طرح بدتمیزی کرتے رہے کہ آپ ٹھیک ہے، ہم راجہ صاحب نے فلور لیا، فلور میں ان کو کہا کہ جی ہم معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر گئے، اور جانے کے بعد پھر ایک موشن موو ہوئی اسمبلی کی کارروائی سسپینڈ کرنے کے لیے، اور پھر اسپیکر صاحب نے پھر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ ایوان میں آ جائیں، لیکن ایوان میں آ کر بھی وہ خاموش نہیں ہے، اور وہ انہوں نے اپنی وہی جو ریٹ ہے وہ لگائی رکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، پاکستان کی یہ پارلیمنٹ ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ نمائندہ فورم ہے، ہم پچھلے 2 سالوں سے تو ایک دوسرے کو زندہ باد مردہ باد ہی کہہ رہے ہیں، اور اس سے آگے نہیں نکل رہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اسمبلی کے رولز اینڈ بزنس اسمبلی کا چلے، کالنگ اٹینشن ہو، کوسچن آورز ہو، اس کے علاوہ ڈیبیٹ ہو، یہ ڈیبیٹنگ ہاؤس ہے، لیکن آج اوورآل پھر ماحول بعد میں بہتر ہو گیا، اسمبلی کا بزنس بھی ہوا، کچھ لیجسلیشن بھی ہوئی، اور بس یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے جب سے آپ نے دیکھا ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے، اور اسلام آباد کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اب پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھ گیا، اور اسمبلی نے کورم، اپوزیشن ڈیلی کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، آج بھی انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ حسب روایت کیا، جبکہ میں نے سمجھایا کہ کوسچن آورز میں کبھی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام پوری اسمبلی کے جوائنٹ ممبرز کے کوسچن ہوتے ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ پارٹی کے ملا کر، تو یہ تو ہونا چاہیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوسچن آورز میں کورم پوائنٹ آؤٹ ہو، لیکن آج پھر انہوں نے منہ کی کھائی، کورم میرا پورا تھا، اور کل بھی اسی طرح اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ 2 سالوں سے جو ان کا رویہ ہے، جس طرح پچھلے دنوں وسلز بجائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصا افسوسناک ہے۔ دیکھیں آپ تنقید کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، نعرے بازی بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی بلو دی بیلٹ ہٹ کسی کو نہیں کرتے، پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، تو میں تو بالکل ٹھیک بات خاصا اس معاملے پہ افسردہ ہوں۔ شیلا صاحبہ، یہ جو کیوں ایک دوسرے کے اوپر اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت ماحول خراب کر رہی ہے، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن ماحول خراب کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے کبھی حکومت سے کبھی اپوزیشن سے یہ شرارت ہوتی ہے، نادانستگی میں ہو جاتا ہے، یا یہ پلانڈ ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہم نے ایجنڈا قانون سازی اس پہ جانا ہی نہیں ہے، یہی شور شرابہ کرنا ہے، تقریریں کرنا ہے؟ اچھا دیکھیے، جو آج کا واقعہ ہے، آپ کے پروگرام سے مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ میرا بزی ڈے، اور اس کے بعد شام سے میں بھی پروگرام میں، تو اس سے پہلا جو پروگرام تھا وہ ظاہر کشمیر پہ تھا، تو اس پہ میرا تھا، جیسے کہ عامر ڈوگر بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح ہوا، تو ظاہر ہے کہ میں وہاں پہ نہیں تھی، یا تو نثار چیمہ کو آپ پہلے موقع دیتے، تو یہ تو میں جانتی ہوں کہ آغا رفیع اللہ ایموشنل ہے، اس کی آواز بڑی ہے، اور بہت سارے موقعوں پہ انہوں نے بہت سارے یہ کام بھی کیا ہے کہ جیسے جو کہ عادت ہے مراد سعید کی، اور اس کو جواب وہ دے رہے تھے قادر پٹیل صاحب، تو وہ آئے اور انہوں نے چیئرمین کا پیغام پہنچایا کہ آپ اس طرح سے پرسنل نہ ہوں، پرسنل میٹرز پہ نہ جائیں، تو میں مانتی ہوں کہ وہ جذباتی ہے، اس کی آواز بڑی ہے، اور نئے ہمارے ایم این ایز وغیرہ جو آتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا سوال بار بار جا رہا ہے اور جواب نہیں آ رہا، تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اونچ نیچ میں نازیبا الفاظ کا معیار گالی ہو جائے ٹھیک تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اب میں چونکہ وہاں نہیں تھی، اور میرے لیے عامر ڈوگر محترم ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ گالیاں ہوئیں کیا ہوا،
لیکن ہمیں ہر حال میں اسمبلی کا ماحول اچھا رکھنا چاہیے. اور اسی طرح وزیر خارجہ لیول سے میں یہ امید نہیں رکھتی کہ جن کے ساتھ انہوں نے برس سیاست کی ان کو غدار وطن کرنا شروع کر دیں. یا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب حکومت کی طرف سے ہر بات کے جواب کے لیے ایک سائیکوٹک جو ہے پیشنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہر بات کا جواب دیتا ہے اور جس انداز سے دیتا ہے. یہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. اور مجھے اس بات پہ بھی بڑا افسوس ہے کہ جو پروڈکشن آرڈر ہے اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا کہ آئندہ میں چاہوں گا کہ ان کو پروڈکشن آرڈر نہ دیا جائے. تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں لیڈر آف دا ہاؤس کا ایک انتہائی نازیبا اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو ہم نیوٹرل کرتے ہیں, کیونکہ اسپیکر ادر دین ایم این اے اور ایم پی اے کے اوتھ کے ایک الگ اوتھ لیتا ہے جس میں وہ اپنے نیوٹرلٹی جو ہے اس کی قسم کھاتا ہے کہ وہ ہاؤس کا ڈیکورم برقرار رکھے گا ایز نیوٹرل پرسن. تو اگر وزیر اعظم بھی وہاں جا کے یہ بیان دیں, وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. میں یہ باتیں نہیں کر رہی, میں جو ہے نا اس وقت یہ نہیں بات کر رہی, میں اسپیکر صاحب پہ نہیں رہی. پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی میں بے شک یہ ہوتا ہے کہ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے مختلف دن. میں خود اسپیکر رہی ہوں, مجھے سمجھ آتا تھا کہ اپوزیشن کا کیا ماحول ہے, آج کیا مزاج ہے, کیا چاہتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر ہم ایک جو اسمبلی کا ڈیکورم ہے, اگر کیونکہ میں 10 سال میں نے یہ خدمت انجام دی ہے اور اس میں یہی کہتی تھی کہ جتنی بھی مخالفت کرنی ہے, جتنی بھی حکومت سائڈ کو اپنے حکومتی انداز میں آنا ہے, لیکن اسمبلی ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میری پارٹی نے مجھے کبھی ڈکٹیشن نہیں دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو کیونکہ میں نہیں تھی, اگر گالی تک گیا ہے معاملہ تو بہت افسوس کی بات ہے. یہ کیوں ہر روز یہ تو چلے آج کا ایک واقعہ تھی, ڈوگر صاحب نے کہی کہ جی وہ یہ ایسا سارجنٹ ایٹ آرمز کا آنا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن نوبت کیوں آتی ہے؟ دیکھیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ حامد ڈوگر صاحب بڑے سلجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ایوان میں کبھی بھی ماحول کو خراب کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو جو ہے بالکل ہی یک طرفہ ہے, اور یہ ٹھیک ہے اپنی پارٹی کی انہوں نے نمائندگی کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ انالیسس تو آبجیکٹو بھی ہونا چاہیے, حقائق پہ مبنی. وہاں پہ راجہ پرویز اشرف جیسے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے علالان یہ کہا ایوان میں کہ متعلقہ جو ممبر ہیں جن کو باہر نکالا گیا ہے آغا رفیع اللہ صاحب, وہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے کوئی گالی نہیں دی, کسی کو کوئی گالی نہیں دی. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. یہ راجہ پرویز اشرف نے اعلانیہ کہا ایوان میں کھڑے ہو کے, میں بھی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ آغا رفیع اللہ حلفاً یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی. اب یہ ہے کہ یہ حامد ڈوگر سے فرما رہے ہیں, میں بھی حیران ہوں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جذباتی ہونا اور چیز ہے, لیکن گالم گلوچ آغا رفیع اللہ سے ہم نے کبھی گالم گلوچ نہیں سنی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو محترم حامد ڈوگر صاحب طوفان بدتمیزی کہہ رہے ہیں, اگر یہ طوفان بدتمیزی ہے تو جو روز مراد سعید صاحب فرماتے ہیں وہ کیا ہے, جو فیصل وابڈہ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ حامد ڈوگر صاحب نے کہا کہ سینئر قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی یا اپوزیشن کی, انہوں نے کئی بار آغا رفیع اللہ کو سمجھایا ان کے جذباتی پن کی وجہ سے کہ آپ ایسا نہ کریں. چلو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے ان کے نالج بھی ہو کہ انہوں نے سمجھایا, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بھی کبھی مراد سعید اور فیصل وابڈہ کو سمجھایا؟ وہ تو یہ خوش ہوتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں. خود پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, ان کو شاباش دیتے ہیں کہ میرے چیتے آ گئے, ان کو شاباش دیتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. یہ ہے جو طوفان بدتمیزی ہے جس کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں, جس کی ٹریننگ ہم نے وہ کنٹینر سے شروع کی تھی, اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں, ایوان میں بھی دیکھ رہے ہیں, باہر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی بدتمیزی کی, دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے. دوسری بات دیکھیں, ایک اور جو بات ہے, ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے, اگر مجھے اجازت دیں, کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ابھی 26 مہینے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نیا پاکستان کو سوئچ تو نہیں ہے, اس کو آن کرنے سے 26 مہینے میں نیا پاکستان آ جائے گا, بن جائے گا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 26 مہینے میں جو خد و خال ابھر کے سامنے آئے ہیں نئے پاکستان کے, وہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور وہ کیا ہے
کہ احتساب کے نام پہ بدترین انتقام، مہنگائی سے آپ نے یعنی قوم کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، جھوٹے الزام، جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے، جو وعدہ کیا ہے یہ کوئی پورا نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی مثال ہے، کوئی ایک مثال ہے، کوئی 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر تو صرف ایک مثال ہے، ہزاروں مثالیں اس طرح کی. جو بات کی ہے یو ٹرن لیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کرنسی کو ڈی ویلیویشن، اس کی ایک ریکارڈ ایک ڈی ویلیویشن اس کی ہوئی ہے، یعنی پوری دنیا میں بدنام ہوا ہے پاکستان. آپ نے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا رول پلے کیا ہے. یہ نئے خد و خال ہیں، مہنگائی ہے، بد انضامی ہے، نااہلی ہے، لا قانونیت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نئے خد و خال جو 26 مہینے میں ہم نے دیکھے ہیں، خدا نخواستہ اس پہ اگر عمارت کھڑی ہوئی تو یہ ہے کہ ہم تو کانوں کو ہاتھ لگا سکتے. قوم تو یہ بالکل پریشان ہے. ڈاکٹر صاحب 2 باتیں چیمہ صاحب نے 2 نقطے اٹھائے. ایک تو یہ کہ جو مراد سعید صاحب کی آج جب وہ پیپر پھاڑ رہے تھے، سوری صاحب نے بھی ان کو منع کیا. پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ ہمارے کان پک گئے ہیں یہی باتیں کہہ کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، جواب میں وہ ایک ہی تقریر ہے جو مراد سعید صاحب کر دیتے. تو اس پہ ایک ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ کیا ہے یہ، اس ایٹیٹیوڈ سے آگے بڑھ کے ہمیں نہیں جانا. اور دوسرا جو سوئچ والی بات چیمہ صاحب نے کی، اگر اس پہ بھی سوئچ پہ تو میں بھی دیکھیں بات حافظ صاحب، کروں گی. میں تو بطور چیف وپ یہی چاہتا ہوں کہ اسمبلی پرامن طریقے سے مثبت انداز میں آگے بڑھے، لیجسلیشن ہو جو کہ ہمارا کام ہے. اور اپوزیشن کبھی بھی نہیں چاہتی کہ بھئی بزنس چلے اور ایجنڈا چلے. اور اب جو حالات ہے، اور ابھی آپ نے جو اپوزیشن کا رویہ کچھ دنوں میں، کچھ پچھلے 2-3 اجلاسوں میں دیکھا، وہ آپ کے سامنے اب تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے، اب میں اس میں لمبا نہیں پڑتا، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، اور آپ کے چینلز کا بھی، کہ اس نے گالی دی یا نہیں دی، یا حلف ہوا یا نہیں. میری سیٹ بالکل آپ کو پتا فرنٹ پہ ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب کے پیچھے. چیمہ صاحب بہت پیچھے بیٹھے ہوں گے یا اس وقت نہیں ہوں گے، راجہ صاحب اس ٹائم ہاؤس میں نہیں تھے. تو ویسے مجھے گالی پہ شبہ ہے عامر بھائی. تو جو جی آپ بھی باجی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں کروں گا تو ہم سب ریکارڈنگ کو نکلوایا جا سکتا ہے. ہاں جی، ریکارڈنگ ہے، وہ موجود ہے، وہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن چلے اس بات کو ہٹا لیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنی بڑی بڑی سنجیدہ شخصیات، اتنے بڑے بڑے پارلیمنٹری پریکٹس کرنے والے سیزنز اس وقت پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں. میں ایک نہیں 20 کا نام گنوا دیتا ہوں، اور پی ایم ایل این میں بھی. لیکن صرف ایک آغا رفیع اللہ ہی کیوں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اب بات کریں ہم اس سے آگے ہٹ کر، جو آپ نے مہنگائی کی بات کی، بالکل مہنگائی ہے. آج بھی پرائم منسٹر لاہور میں تھے، وہ مسلسل بڑے کلوزلی صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کو، ضلعی حکومتوں کی کارکردگی کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں، ان کو واچ کر رہے ہیں. اور فوکس صرف یہی ہے کہ مہنگائی کا جو جن بے قابو ہے، اس کو کسی طریقے سے دوبارہ قابو میں لایا جائے. ضلعوں کی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں، وہ بڑی افیکٹو ہیں. اگر میں اپنی ملتان کی بات بتاؤں، میں اس کا ممبر ہوں. ایک ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا، آن ایوریج ڈیلی لاکھوں روپے کے ہم جرمانے کر رہے ہیں، ایف آئی آرز بھی دے رہے ہیں. سہولت بازار بنے ہوئے ہیں. آٹا جو ہے اب بالکل کنٹرول ریٹ پر مل رہا ہے. چینی کی 25,000 ٹن کی پہلا جہاز جو ہے وہ لگ گیا. اگلے 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ چینی کی پرائس بھی سٹیبل ہو جائے گی. گندم کی فوڈ پرائس ایک اناؤنس کی ہے، لیکن اس میں ابھی ہر طرف سے یہی ہے کہ یہ کم میں ہو سکتا ہے اس میں بھی بڑھوتی ہو جائے، 200-300 روپیہ وہ بڑھ جائے. اور اگر آپ ویسے انڈیکیٹر دیکھیں کہ 2.5 سال یا 22 مہینوں کے بعد، ظاہر ہے بہت کرائسس تھے، کوئی پرائم منسٹر کے پاس بٹن تو نہیں تھا یا جادو کی چھڑی نہیں تھی، لیکن ان کی نیت دیکھیں، وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. کبھی وہ سرے محل میں نہیں گئے، کبھی لندن میں ہیرٹس میں انہوں نے شاپنگ نہیں کی جا کے، جیسے ماضی کے پرائم منسٹر ہفتے میں 4 دن تو مری جاتے تھے، اور یہاں سے جہاز بھر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھانا پہنچایا جاتا تھا. وہ دن رات ایک بندہ اپنی محنت سے کام کر رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کتنے چیلنجز ہیں، ہر طرف مافیاز ہیں. اور جو ریڈ ایک ٹیپ ہے، بابوؤں نے جو ایک ایسا فرسودہ نظام بنایا ہوا ہے. عمران خان کی راہ میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ اگر کوئی بھی دوسرا بندہ آج آپ بٹھا دیں تو وہ بھی اس طرح نہیں چل سکے گا. لیکن ہم بڑے پرعزم ہیں، اور آج ہماری اکانومی جو ہے وہ پازیٹیو ہو رہی ہے، گروتھ کی مرحلے میں جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، سونے کی قیمت نیچے جا رہی ہے. بوسٹ ہے اس ٹائم آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ، آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری پہ، ٹیکسٹائل پہ. آپ یہ دیکھ لیں. اور آنے والے دنوں میں اگر یہی اسی طرح انڈیکیٹر رہے، اور ہم کورونا کی جو ایک لیٹسٹ ابھی ایک سپائک آئی ہے، اگر اس کو ہم کنٹرول کر گئے تو ان
इंशाल्लाह आप देखेंगे जब 2023 में हमारी हुकूमत मुकम्मल होगी तो ये वाकई इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत तवाना खुशहाल पाकिस्तान होगा। मसाइल तो हैं लेकिन इन मसाइल को इंशाल्लाह हल भी हम मुझे करेंगे। ब्रेक लेना है क्योंकि आपकी बहुत सारी बातों पे शैला साहबा जो है ना वो उनकी मुस्कुराहट नजर आई है, तो उनका जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद कि वो क्या कहती हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात हुई है उसकी। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर डोगर साहब, निसार चीमा साहब, शैला रजा साहबा मेरी मेहमान है। शैला साहबा, माशी इशारिये जो है वो अच्छे की जानिब गामजन है, आमिर डोगर साहब कह रहे थे, और इमरान खान साहब कह रहे थे कि जेब कतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। अच्छा, बदकिस्मती की बात यह है कि जिन लोगों ने बदतमीजी की बुनियाद डाली, जिन्होंने स्टेज पे खड़े होकर नौजवानों के जज्बात को सुल्तान राही की तरह उभारा, आज उसकी वजह से हमारी सियासत में ये वक्त आ गया कि ऑपोजिशन जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस पर मुश्तमिल है, आज वो भी जो है ना नाअहल, नालायक, ना इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान साहब बदज़बानी के अलावा और क्या देके जा रहे हैं आवाम को, मुझे बताएं। और खुद वो बात करते हैं कि उनके हाथ में स्विच नहीं है। स्विच तो हमारे हाथ में भी नहीं था। कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे हर चीज जेब में जा चुकी थी। गंदम का शदीद बहरान था। हमने जो अपनी माशी पॉलिसी है वो एग्रो बेस्ड की, ठीक, एग्री बेस्ड की, और हमारे जमाने में ज़राई एक्सपोर्ट बढ़ी। हमने अब तक जो 3 हुकूमतों का मवाजना होता है सबसे कम कर्जा लिया। 70 बिलियन का हमारे जमाने में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा था। हमने सिंगापुर से गवादर लेकर चाइना को दिया, जिसके बाद हमने सी पैक का सिलसिला शुरू किया। तो मेरा ये कहना है कि इंसान एक सिमत बनाता है। हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए, हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ था कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हमने बिजली के मंसूबे लगाए, फिर वो 3 साल में आगे बढ़े, आज प्रोडक्शन हो रही है। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट प्राइस तो आपके हाथ में है ना, और मैं इनको ये कहना चाहती हूँ स्विच किसी के हाथ में नहीं होता। पॉलिसीज दी जाती हैं जो कि एक डायरेक्शन तय करती हैं। आपने कहा था कि आपके पास 200 माहिर माशियात हैं, तो वो क्या पॉलिसी लेकर आए? आपको सारे हालात पता थे, हमारे साथ बैठ के आप सारी बातें किया करते थे। नून लीग में भी कीड़े निकालते थे, आप भी निकालते थे, हमसे ज्यादा निकालते थे, बड़ी बड़ी रिसर्च दिया करते थे। आपने इस वक्त आप कैसी बात कर रहे हैं कि है ना शरह नमो जो है अफगानिस्तान से कम है, ये स्टेट बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रही। और टिड्डी दल और इन सब की वजह से जो नाकिस पॉलिसीज हैं, 2 साल के अंदर खुराक की किल्लत पे हम यहाँ तक आ गए कि वो भी आपकी दोहरी पॉलिसी से गंदम उतरते ही 2 महीने बाद कहाँ गायब हो जाती है भाई। और दूसरी बात जो है वो ये है कि 1.1 ट्रिलियन ज्यादा नोट छापे हैं, और इसके अलावा हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो नेपाल से कम है। आपने इंपोर्ट सारी रोकी हुई है। और मुझे ये बताएं कि ये जो आप बार बार कहते हैं कि हमारा जो है कौन सा डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जब आपने सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया, इधर से कर्जा लेते हैं इधर वालों को दे देते हैं, तो आपने अवाम को क्या रिलीफ दिया है अभी तक? मुझे कोई एक रिलीफ बता दे। ये बात मैं तो आज बस एक मिनट हाफिज, एक मिनट मैं सिर्फ एक अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये वाहिद हुकूमत है, ठीक है, एनएफसी की मद में हमें पीएमएलएन ने भी कम जो है हमारा शेयर दिया, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसने 2 साल में बढ़ाया भी नहीं, और जो रकम थी वो कम दी। 229 बिलियन, 229 बिलियन बजट के वक्त कम थी, और ये पहले क्वार्टर में 65 बिलियन कम आई है। ठीक है, आज कोई एक चैनल ये बता दे कि थर में पहली दफा किसी हुकूमत ने 750 से ज्यादा आरओ प्लांट्स लगाए थे, बिजली निकाल के अपने पैसों से फैसलाबाद को दे रहा है। वहां पे एनईडी की जो है वो एनईजी की भी हमने एक ब्रांच खोल दी, और आज 24 डैम इफ्तिताह हुए। किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। हाँ, इसका इफ्तिताह, इसकी खबरें चलती हैं कि महमन डैम पे तामीराती काम का जायजा। भाई तामीरात हो रही थी, आप जायजा लेने गए, आपने तख्ती लगा दी। ठीक, कमाल है। ठीक चीमा साहब, तो थोड़ा सा आज एक और मैंने खबर देखी कि सिंध के शहर गुजरावाला में टमाटर जो है वो 200 रुपए से ज्यादा महंगा, और गुजरात में आलू 100 से ज्यादा महंगा।
تو یہ صورتحال جو ہے وہ مہنگائی کا تو خود ڈوگر صاحب نے بھی کہا کہ مہنگائی کا ایشو تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رکاوٹیں مل رہی ہیں، تو ٹائیگر فورس تو ہے نا، اے سی ڈی سی بیچارے کیا کریں گے؟ ڈی سی تو اسلام آباد کا رو رہا ہے، ٹائیگر فورس ہے نا، پاک پٹن کا ڈی پی او رو رہا ہے، تو مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک حالات کسی حکومت کو اچھے نہیں ملے، ٹھیک کسی کو اچھے نہیں ملے، لیکن سب کی پالیسیز تھی، مہنگائی ہے، بے روزگاری، آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن میں بوم آیا، لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے، لوگوں کی پاس مزدوری ختم ہوئی، لوگ تو کرایہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ٹھیک یہ چیمہ صاحب وہ جو ڈائریکشن کی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بیس رکھ دی ہے 24 ماہ میں 26 ماہ میں بنیاد ٹھیک کر دی ہے، چیزیں مہنگائی کا ایشو ہے وہ سالو ہو جائے گا، جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں۔ دیکھیے گزارش ہے آپ صاحب، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ بنیاد رکھی گئی ہے جو بالکل ٹیڑھی ہے، جو ایک بے بنیاد رکھی گئی ہے، اگر یہ خد و خال ہیں تو ان میں اگر رنگ بھریں گے یہ لوگ تو اور ان پہ عمارت کھڑی ہوگی تو بڑی خوفناک اور ہولناک صورتحال بنے گی۔ قوم جو ہے اس سے پناہ مانگتی ہے۔ میں ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو 26 ماہ میں انہوں نے نقشہ بنایا ہے، قوم کے سامنے پیش کیا ہے، مہنگائی کی شکل میں، لا قانونیت کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، اپنے روپے کی قدر جو ہے اس کو بے قدر کرنے کی شکل میں، اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ عوام جب یہ کہتے ہیں نا، جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کی مہنگائی کا نوٹس لے لیا ہے، عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ نوٹس لے لیا ہے تو اب یہ کہ اور تباہ کن صورتحال پیدا ہوگی، یہی ہم ماضی میں دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل بات جو ہے اب سب یہ ہے کہ قوم ان کی بد انظامی اور نااہلی کی ساہ بھگت رہی ہے۔ یہ اس قابل نہیں تھے، دیکھیں نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی ٹیم ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ تجربہ ہے۔ سچی بات یہ ہے ڈائریکشن لیس سی حکومت ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ڈوگر صاحب یہ دو باتیں آپ نے کہی تھی، ایک تو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی تھی کہ جی وہ بیوروکریسی کی ہرڈلز کی، اور دوسری مافیاز کی۔ تو 26 ماہ میں بیوروکریسی کو ٹیکل کرنا، ان مافیاز کو ختم کرنا، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کے اوپر قابو پائے۔ عوام کو تو اس سے غرض نہیں ہے، جو معاشی اشاریہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کتنے اچھے ہیں، ان کو تو یہ ہے کہ آلو، چینی، آٹا، دال مہنگی، اور یہ آپ کے اپنے لوگ ہم سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا پریشر ہے اپنے حلقوں کے لوگوں کا، لوگ شور مچا رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں اس کے اوپر۔ بالکل حافظ صاحب، 26 مہینوں میں ایک تو یہ جو کرونا آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کرونا سے جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے الحمدللہ مقابلہ کیا، پوری قوم نے، ہم اس میں سرخرو ہوئے، اور ہماری اس پالیسی کو آج پوری دنیا جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے۔ باقی ہم نے پہلے دن سے ایک دن بھی ہم سکون سے اور چین سے تو نہیں بیٹھے، ایک دن بھی آپ کہیں کہ عمران خان نے کوئی چھٹی کی ہو یا ان کی ٹیم نے چھٹی کی ہو۔ دیکھیں 30-40 سال کا گند ہے، کھوکھلا کر کے چلے گئے اس ملک کو، اربوں خربوں روپے لوٹ کر چلے گئے۔ سیاستدان لفظ آج قوم میں گالی بن گیا، کن کی وجہ سے؟ انہی ماضی کے دو خاندانوں کی وجہ سے، دو حکمران خاندانوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ کرپشن پر نہیں آتے کہ جی مراد سعید برا لگتا ہے، ٹھیک ہے مراد سعید کی بات جذباتی ہوگی، اس کا اس کا لہجہ سخت ہوگا، لیکن اس کی بات تو درست ہے، وہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا۔ اور جہاں تک بات ہے آگے کی، ہماری حکومت کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے، آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنی پازیٹیو چینج آنی شروع ہو جائیں گی۔ سبزیوں کی پرائس کو بھی دن رات کنٹرول کیا جا رہا ہے، آٹے اور چینی کے بحران کو بھی، اور زراعت کو فوکس کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک بتا رہی تھی شعلہ رضا کے 2008-13 میں ہم نے ایگری بیس بنائی پالیسیز، لیکن کیا ہوا؟ پچھلے 10 سالوں میں جتنی زراعت تباہ ہوئی ہے، جتنا استحصال عام کاشتکار کا ہوتا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زراعت کو پاور کے باوجود خطوط پہ استوار کریں، اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نئے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ہائیبرڈ سیڈ کا استعمال کریں، اور ہوا کیا؟ میں ملتان میں کاٹن بیلٹ سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں کاٹن تھی جو ہماری وائٹ گولڈ تھی، وہ شوگر مافیا نے گنا اگانا پیدا کر دیا۔ جب گنا اگا تو وہ پانی کی بھی شارٹیج ہوگی، یعنی پانی جیسی قیمتی چیز کو بھی انہوں نے برباد کر دیا اپنے شوگر ملیں چلانے کے لیے۔ لیکن آج ہم بالکل ایک ریشنل پالیسی دے رہے ہیں کہ تمام اس میں اب تک سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی ڈوگر صاحب؟ سب سے بڑا پرابلم کیا ہوا ہے اس کی جو آپ کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن؟ اس میں بڑی رکاوٹ وہی شوگر مافیا تھا، وہی مافیاز تھے۔ اور لیکن میں کبھی غلط بیانی نہیں کر رہا، آج کی اگر آپ فگرز دیکھ لیں
اور یہ جو ٹرینڈ الحمدللہ پاکستان کا پازیٹو اب آگے جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو معیشت بہت مضبوط اور اسٹرانگ نظر آئے گی. تو اب آج یہ کہہ سکتے ہیں ڈوگر صاحب کہ یہ مافیاز اور یہ بیوروکریسی اب آپ کے کنٹرول میں ہے؟ اب آج 26 ماہ بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کنٹرول میں؟ دیکھیں سر، کنٹرول سے مراد ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کریں، ہم ان کو ریلیف دیں، روزگار میں اضافہ کریں. اور پاکستان کا آج سرکولر ڈیٹ جو بات کر رہی تھی ہماری، جو اس میں پازیٹو میں ہمارا وہ آ گئی ہے، جو ہماری اکانومی گروتھ ہے اور باقی ساری چیزیں، یہ جی ڈی پی بھی بڑھا ہے، شرح نمود بھی بہتر ہو رہی ہے. لیکن تھوڑا سا دیکھیں، ٹائم لگے گا. ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، عمران خان کی نیت ٹھیک ہے، وہ ایماندار آدمی ہے، وہ محب وطن آدمی ہے. نہ صرف پاکستان کا اس نے آج پرچم پوری دنیا میں بلند کیا، کشمیر کا معاملہ جس طرح ہم نے اجاگر کیا، جس طرح کھٹائی میں انہوں نے ڈال دیا تھا، سرد کھانے کی نظر کر دیا تھا، اور پوری دنیا کے سامنے مسلم امہ کا انہوں نے مقدمہ ہمیشہ لڑا ہے، پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا ہے. کل جو ایک بہت بڑا پرسوں واقعہ فرانس میں ہوا، اس کے اوپر پوری دنیا سے بات کی ہے، خطوط لکھی ہے. یعنی کہ کسی جگہ پہ آپ عمران خان کو پیچھے نہیں پائیں گے، لیکن مسائل ابھی بھی ہیں، بہت مسائل. میں شیلے صاحب آپ کا کامنٹ لیتا ہوں، اور مسائل کا انبار ہے، شارٹ بریک. لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم ان مسائل کو حل کریں گے. اور 2023 میں جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ عوام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو شیلہ صاحبہ کا کامنٹ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے، شیلہ صاحبہ وقت کم ہے. عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں جی 5 سال پورا کرنے دیں، 26 ماہ گزرے ہیں، تقریباً 45% ٹائم پورا کر دیا، 100% وقت دیں، ہمارے جو ہے نا جو 100% وعدے ہیں وہ ہم پورے کریں گے، ڈیلیوری آپ دیکھ لیں. ابھی کل تک جو ہے وہ اخبار اٹھائے ہمیں ڈوگر صاحب تو مین پیج پہ ملے گا کہ مرغی سبزی یہ سب مہنگے ہو گئے، اور باقی جو میں نے ابھی بتایا تھا وہ آج کی خبر بتائی تھی. دیکھیے ہمیں ڈوگر صاحب، عوام کو اشاریے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عوام کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پرانے لوگ سرے محل جاتے تھے، لندن جاتے تھے اور عمران کہیں نہیں گیا. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عمران روزانہ 55 روپے لیٹر کے ہیلی کاپٹر سے آفس جاتے ہیں. لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں گے یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو 1-2 وقت کی روٹی جو ہے ان کی جو محنت ہے اس کے بعد انہیں مل جائے. میں غلط کہہ رہی ہوں، نساچی میں غلط کہہ رہے ہیں، حافظ طارق غلط کہہ رہے ہیں، آپ خود باہر نکلیں، لوگ آپ سے خود بات کریں گے. تو اگر ہم 26 مہینوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکے کہ عوام کو یہ ایک آسرا ہو کہ وہ گھر سے نکل کے محنت کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے تو ان کو پیٹ بھر جائے، بلکہ ہم ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں ٹی وی پہ پروگرام کر کے میں یہ ٹائم کل کر سکتی ہوں 100 دفعہ، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ مڈل کلاس کا اور غریب کلاس کا پرائیڈ یہ تھا کہ ہم محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں. آپ کس طرح اپنے پاکستان قوم کے لوگوں کے اوپر عزت نفس پہ پاؤں رکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں نے لنگر خانے کھول دیے. ٹھیک، جب آپ سے کہا جائے دوائیں مہنگی تو آپ کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ ہے. ایسا نہیں ہے، عوام مر گئی ہے، زمین سے لگ گئی ہے. آپ جب کریں گے اس وقت تک خاک ہو جائیں گے، ہم تم کو خبر ہونے چیمہ صاحب یہ یوٹوپیا میں رہ رہی ہے گورنمنٹ. فوری ریلیف چاہیے ہوتا ہے، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم. مڈ ٹرم، لانگ ٹرم ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ابھی تک کچھ نہیں ہے عوام کے پاس، صرف باتیں باتیں باتیں، بدزبانی بدزبانی بدزبانی. ٹھیک جی چیمہ صاحب. محترم عامر ڈوگر سے فرما رہے تھے کہ ہم نے عمران خان صاحب نے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انہوں نے، میں نہیں کہہ سکتا سکون سے گزارا ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم کو انہوں نے بے حد بے سکون کر دیا ہے مہنگائی کی شکل میں، اور ان کی عوام کی قوم کی چیخیں نکلوا دی ہیں انہوں نے، اس حد تک بے سکون کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ عامر ڈوگر سے فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے سیاستدان کو گالی بنا کے رکھ دیا، اگر یہ غور سے دیکھیں، اپنی کابینہ کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ان میں سے بیشتر لوگ ان کو وہی نظر آئیں گے جنہوں نے سیاستدان کو گالی بنا کے رکھ دیا، جن کے بارے میں ان کے چیئرمین عمران خان صاحب خود پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. کسی کو انہوں نے کہا جی اس کو میں چپڑاسی میں نہ رکھوں، کسی کو اور بڑا بڑے چور ڈاکو کا پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. وہ سارے ان کو دائیں بائیں نظر آئیں گے وزیر اعظم صاحب کے، جنہوں نے سیاستدان کو گالی بنا کے رکھ دیا.
बात यह है कि वो उनकी बात ठीक है, कोरोना बहुत बड़ी एक वबा जिसकी वजह से तमाम शोबे जो है मुतासर हुए, पूरी दुनिया में हुए। लेकिन अफसर मैं आपको बताऊं कि अवाम कोरोना को एक वबा समझते हैं, लेकिन पीटीए हुकूमत को एक अजाब समझते हैं। हकीकत ये है। और वजह क्या है, देखें बात यह है कि कोरोना के मुतासरीन तो चंद हैं, चंद हजार हैं। सही। इस अजाब के मुतासरीन तो 22 करोड़ अवाम है, पूरी कौम मुतासरीन में से है। और हकीकत है अब साहब कि कोरोना की रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, एक बार ठीक हो गया तो बंदा ठीक हो गया। इस अजाब से तो निजात हासिल हो भी जाए आज तो मुद्दे लगेगी, इसके जो नताइज हैं, साइड इफेक्ट है, जो रेजिडुअल इफेक्ट है, वो भुगतेगी ये कौम मुद्दों तक। और दूसरी बात ये देखें, अवाम जो है ना, देखें मैं ये जिस तरह शैला बहन कह रही थी कि मैं ये डोगर साहब जो हैं, देखें अवाम में से हैं, जाके देखें तो सही कि अवाम इनके पार्टी के बारे में, इनकी क़यादत के बारे में, इनकी हुकूमत के बारे में जो गैर पार्लिमानी इस्तेमाल कर रही है वो मैं जो दोहरा नहीं सकता। और हकीकत ये है कि आइंदा इलेक्शन में इनको ये यानी साहब पता चल जाएगा कि ये है कि किस भाव बिकती है। और सच्ची बात ये है कि मैं आपको बताऊं, अवाम ने तहिया कर लिया है कि जो इन्होंने अवाम के साथ किया है, अवाम ने बदला लेना है आइंदा इलेक्शन में, और इनको एक इनकी पार्टी को निशान इबरत बना के रख दे रहा है। चले डोगर साहब, चीमा साहब की बात पे आप रद्दमल वो कहते हैं जी कि आप फिर किसी यूटोपिया में हैं, आपकी जो पेश करदा तस्वीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, चीमा साहब की और शैला साहिबा की जो पेश करदा तस्वीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चीमा साहब ने तो अपोजिशन में है, ये फरसुर्दा और मुस्तरद हुए, हारे हुए, शिकस्त खर्दा लोग हैं जो सिर्फ चीमा साहब तो जीत के आ गए ना, अपना हल्का तो जीत के आए। सिर्फ 2 साल में असेंबली में ये अपनी करप्शन को बचाने के लिए रोजाना शोर करते हैं। कभी इन्होंने कोई आवाम की बात, कोई आवाम के मफाद की बात, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कंक्रीट बात की है, सिवाय इसके कि हमें एनआरओ दे दो, सिवाय इसको कि हमें छोड़ दो। देखें, ये जब इमरान खान जब इस मुल्क में वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो कौम सदियों याद रखेगी कि कोई एक लीडर आया था जिसने पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में करवाई, जिसने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने इस मुल्क को बावकार बनाया, खड़ा होना सिखाया, और जिसने इस मुल्क से करप्शन का खात्मा किया। वो अलग बात है कि अब अगला मामला अदालतों पर है और अदालती निज़ाम बड़ा फरसूदा है, लेकिन हमारा मंशूर तो है ना कि हमने इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, अदारों को मजबूत करना है, मुईशत को मजबूत करना है, और पाकिस्तान को वहां लेकर जाना है जहां पाकिस्तान का हक है, जहां पाकिस्तान का मकाम है। और इंशाल्लाह वो इमरान खान ही पाकिस्तान को वो मकाम दिलाएगा कि इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इसमें ज़राअत है, इसमें टूरिज्म है, और जो बिलियन ट्री कॉन्सेप्ट आने वाली फ्यूचर का इमरान खान ने दिया कि आज पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, और इमरान खान ने वो विजन दिया कि उसको वोट पौधे लगाने से नहीं मिलेंगे। कोई मोटरवे जो भारी अरबों के कर्जे उन्होंने बनाए, मेट्रो बनाई, मुल्तान की मेट्रो 27 अरब की बनाई है, खड़ी हुई है, ठीक है, कौम भुगत रही है। ऑरेंज ट्रेन का फिर भी हमने कोई डोगर साहब वक्त खत्म हो रहा है, जिसपे अरबों रुपया हुआ, आखिर में कॉमेडी अच्छी लगी, फिजिबल थी। लास्ट सेंटेंस शैला साहब आप क्या कह रही हैं? उसमें एक्टिविटीज थी, मैं कहूंगी कि आवाम खुश होगी कि करंट अफेयर्स में अब कॉमेडी टाइम भी है। अच्छा नहीं, चले ये तो अब तारीख जब लिखी जाएगी, जब तारीख आप दोनों को ये, अगर ये हकायक है, अगर हकायक शैला रज़ा आपको कॉमेडी लगती है तो फिर ये आपकी मर्जी है। बताया जाएगा कि शुगर और आपने 2500 अरब लेकर कराए, 2500 अरब 10 सालों में आपको मिले, आपने जवाब दिया, वहाँ मेडिसिन माफिया इनके साथ बैठी है, और हकायक जब लिखे जाएंगे तो ये लिखा जाएगा कि वाकई ये लोग खत्म हो रहा है, दोबारा नहीं आना। आमिर डोगर साहब ने कहा, मैं यही कहूंगा कि हम खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। चले निसार चीमा साहब, आमिर डोगर साहब, तो खुशी क्या, आपको तो मरने, आपके यहाँ तो कोई वो है ही नहीं कि शर्म आप मर जाएं, और आपके यहाँ तो चुल्लू पानी भी। चले अब ये फिर बात कहीं पहुंच जाएगी। शैला साहब, आमिर डोगर साहब, निसार चीमा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह हाफिज।